बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं हिस्सार नकवी। नकवी साहब, आज हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई को 28वां दिन है। इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या है और आज के दिन को अहम तरीन दिन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अहम तरीन दिन है जुमे का दिन, 3 नवंबर। और उसकी वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया ने दम साधा हुआ है। सांस रोक कर नजरें हैं बैरूत पर, तमाम नजरें एक शख्स के ऊपर हैं, क्योंकि एज वी स्पीक राइट नाउ गजा के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो बड़ी खौफनाक है, और जो मंसूबा है वो भी निहायत खौफनाक है। लेकिन एक फैसला है, एक शख्स है जो इस सारे मामले में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। एक ऐलान, एक तो रूस ने किया है जो काम सफारती मैदान में, वो बहुत अहम है। चीन जो कुछ कर रहा है, लेकिन जो हसन नसरुल्लाह है, हिजबुल्लाह के सरबरा, हिजबुल्लाह को लीड करने वाले, पहली मर्तबा है 7 अक्टूबर से अब तक कि वो पब्लिक कमेंट्स देने जा रहे हैं। सही। वो जुमे के बाद खुतबा, जो जुमे का जो खुतबा है वो देने जा रहे हैं, और उसमें उनकी तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। देखें, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ के हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल जो इस कॉन्फ्लिक्ट में अब कूद सकते हैं, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसका कंपैरिजन करेंगे। अमेरिका ने रिसेंटली क्या किया है इस रीजन में, नए अपने एसेट्स फौजी जो हैं वो मूव किए हैं। कुछ सीक्रेट फ्लाइट्स जो कि अनाउंस्ड फ्लाइट्स के अलावा है, सही। उन्होंने 10-11 ममालिक हैं अराउंड ईरान एंड इसराइल, वहाँ पर लैंड किया है, बड़ी मिस्टीरियस। और उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी तादाद इस रीजन में फौजियों की बढ़ा दी है। सही। वो कितने मौजूद हैं और ओवरऑल इस वक्त क्या चल रहा है, देखें मंसूबा बड़ा खौफनाक है। और मंसूबा, अगर आज कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आता तो फिर बड़ी भारी वक्त जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर, और गज़ा में, गज़ा की पट्टी में जो महसूर है दुनिया की सबसे बड़ी, जो जिसको ओपन प्रिजन कहा जाता है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए बड़ा भारी वक्त आने वाला है। एज वी स्पीक राइट नाउ, इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, और पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और उनका दावा भी है कि उन्होंने गज़ा शहर का मुहासरा कर लिया। अच्छा। आज वो क्या कर सकते हैं, और उधर से डेडलाइन भी मौजूद है। इसको ज़रा सीक्वेंस में कर लेते हैं। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो शहादतें हैं गजा की पट्टी में, वो 9,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इसराइल के 1400 से ज़ायद फौजी जो हैं और शहरी, कुल मिलाकर वो मारे गए। अच्छा, ये फिगर जो है वो क्योंकि मुसलसल चेंज होता है, तो जब लोग देखेंगे उस वक्त शायद इसमें रद्द-बदल हो कुछ चुका। तब्दीली आ चुकी हो। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इसराइल ने जिस भयानक तरीके से बमबारी की है, हजारों टन बारूद, इंक्लूडिंग वो केमिकल, कीमियाई हथियार, केमिकल वेपन्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल, और वो किया गया है। और ये जो 42 ज़रा 12 किलोमीटर की लूसली अगर आप बात करें ये पट्टी है, इस पे 2 मिलियन अफराद जो हैं, 20 लाख अफराद जो हैं वो मौजूद है। और इसराइल का मंसूबा इस वक्त ये है कि वो नॉर्थ की साइड से, शुमाल की साइड से, क्योंकि जनूब में जो दूसरी जानिब है गजा की पट्टी को सिर्फ 3 चीज़ें लगती हैं। एक जानिब उसके है समंदर, बहिर रूम, एक जानिब जो है वो इसराइल का कब्जा है, और एक जानिब उसके है इजिप्ट का सहराए सीना। उस एरिया के हवाले से मंसूबा अब ये है कि इसराइल कर ये रहा है कि शुमाल की जानिब से एंटर हुआ जाए। वो एंटर हुआ, वहाँ पर स्कर्मिशेस भी हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 13 इसराइल ने तस्लीम की हैं, 16 का दावा किया है अलकुद्स, अल-कसाम ब्रिगेड ने, हमास ने, कि 16 इजरायली फौजियों को जहन्नम वासल किया गया। इसराइल ने तस्लीम किया कि 13। अब वो अपने तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ वो करने क्या जा रहे हैं। उनका जो जबालिया का एरिया है, जबालिया है, खान यूनिस है, गज़ा है, और फिर रफ़ा बॉर्डर की तरफ आप चले जाते हैं, मुख्तलिफ शहर मौजूद हैं इस छोटे से एरिया में। वो नॉर्थ की साइड से एंटर होंगे। उन्होंने ऐलान ये किया कि आप लोग जो है वो साउथ की तरफ जाएं, रफ़ा बॉर्डर की तरफ, और कहा कि हम वहाँ पर दाखिल नहीं होंगे। मंसूबा यह है कि इस जानिब से एंटर हुआ जाएगा, और लोगों को, ताकि इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ना आए, जो इनके बेसिकली इसराइल को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनली उसका क्या इमेज है, सब
وہ اگریسر ہے، وہ ظالم ہے، جس طریقے سے جو کچھ کرتا آیا ہے اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے اس کو سٹرنتھ دینے والے اصل ممالک ہیں، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ جو پورا بلاک ہے مغربی، یہ اگر بہت بڑے پیمانے کے اوپر شہادتیں ہوتی ہیں، اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، اقوام متحدہ ہے، مختلف ممالک ہیں جنہوں نے اب اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کٹ آف کرنا شروع کر دیا اسرائیل کو، ان کے پریشر کی وجہ سے اگر انہوں نے اپنی پشت پناہی اس کے اوپر تھوڑی سی بھی گرفت ڈھیلی کر لی تو اسرائیل تو ٹک ہی نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اسٹرینتھ کا، ان کا پلان یہ ہے کہ آپ نارتھ والی سائڈ سے انٹر ہوں گے اور ان کو دھکیل کر اس 20 لاکھ کی آبادی کو جو ہے وہ رفح بارڈر کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں سے ان کو فورسفلی ایجپٹ میں صحرائے سینا میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایجپٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ یہاں پر ایک شہر بنائیں، ان لوگوں کے لیے یہ یہاں پہ رہیں گے۔ تو یہاں اگر یہ اور غزہ پر پورا قبضہ کر لیں گے، پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے، فلسطین اور مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کروانا، مسجد اقصیٰ، پھر یہ ایک خواب ہو جائے گا۔ تو آج کا دن اس تمام معاملے کے لیے بہت اہم ہے، اور اسرائیل جس طریقے سے اس سارے پہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہم ان کو نکالیں گے، غزہ شہر کے، غزہ کی پٹی کے نیچے ٹنلز موجود ہیں، ٹنلز کے حوالے سے بھی ہم تفصیلی ویڈیو کر چکے ہیں کہ ان ٹنلز کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 20 میٹر گہری ہے، 60 فٹ لگ بھگ جو ہے وہ گہرائی کے اوپر بنی ہوئی ٹنلز ہیں، اور اس میں کئی ماہ کا راشن بھی موجود ہے، لڑائی لڑنے کے لیے ہتھیار موجود ہے، راکٹس موجود ہے، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز موجود ہیں، ATGMs موجود ہیں، اس قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سے خطے میں کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو پھر ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر سے اس قسم کی بمباری کی جائے گی کہ وہ ٹنل جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ اسی طریقے سے ملیا میٹ کر دیا جائے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اسرائیلی ٹینک، اسرائیلی آرمڈ پرسونل کیریئرز، APC وینز جو ہیں وہ انٹر ہوئی ہیں، اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ آئے ہیں اندر، اور ٹنلز کے ذریعے پیچھے سے حماس کے فائٹرز نے نکل کے پیچھے سے نکل کے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اس کی۔ اوورآل یہ سچویشن ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس کا دائرہ کس طریقے سے پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں، جو یمن ہے، یمن وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اس لڑائی کا باقاعدہ حصہ بننے کا اعلان کیا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے پہلے جو ان نون اٹیکس تھے کہ میزائل آئے ہیں، ڈرونز آئے ہیں، اور اس کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے، صحیح، انہوں نے اس بات کی ذمہ داری قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنے طور پہ UAE سے، سعودی عربیہ سے، ان لوگوں سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی ایئر سپیس الاؤ کریں، ہم آپ کی ایئر سپیس کو استعمال کر کے اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا، اچھا، ان ممالک نے۔ جارڈن جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو، اچھا اگرچہ جارڈن نے اب اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، بحرین نے یہ وہ کیا ہے، لیکن یہ سارے کاسمیٹک قسم کے ارینجمنٹس ہیں۔ UAE کہاں کھڑا ہے، عوام کا دباؤ کم کرنا، یہ سارے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جب آپ امریکی فوجیوں کی پریزنس اور اس سب کو ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ یمن نے حملہ کیا ہے بحیرہ احمر سے، ریڈ سی سے، اور ایلات کی سائڈ کے اوپر پہلے انہوں نے راکٹس تو نہیں، میزائل، بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ داغے ہیں جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے۔ ایک کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ کہیں کسی ایک جگہ کے اوپر گرا دیا، اور اس نے تباہی بھی اچھی خاصی مچائی ہے۔ ڈرونز بھیجے ہیں ان کو بھی، تو ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جنوب کی جانب سے وہ انگیج ہو گیا۔ اب فرنٹس کھلنے کی جو پریڈکشن کی گئی تھی کہ آپ کے لیے پھر ایسے محاذ کھل جائیں گے کہ پھر اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک ہو وہ یکسوئی کے ساتھ اگر ایک محاذ ہے اس کا سامنے، تو پھر تو کوئی بھی فورس ہو اس کو کیپیبل ہوتی ہے، لیکن اگر چاروں طرف سے ایک ہی ساتھ حملے شروع ہو جائیں، بہت سے محاذ کھل جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی قوت ہو، اور خاص طور پر جو گوریلا وارفیئر ہے اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کانٹیننٹل پاورز بڑی ساتھ موجود جب کی اسٹرینتھ بھی ان سے کم، ہاں، تو وہ بحیرہ احمر سے جو ہے وہ یمن نے حملہ کیا، لیکن یمن کا مسئلہ یہ ہے کہ یمن 2000 کلومیٹر دور ہے۔ بالکل 2000 کلومیٹر دور بیٹھی ہوئی فورس جو ہے وہ اس خطے میں، اس ریجن میں، تو اسرائیلی اور اسرائیل کے بیکر امریکہ کی جو انسٹالیشنز ہیں
ان کے ایسٹس موجود ہیں یا ان کی کہیں کہیں بیسز موجود ہیں، ان کو تو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست اسرائیل تک پہنچنا اور اسرائیل پر حملہ کرنا، کنسیڈرنگ کہ ان کا ایک بڑا بہترین ایریل جو ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی مؤثر قسم کی فورس ہونا نہایت مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل کام ضرور ہے، گیون کہ ان کے پاس کس قسم کے اس وقت ہتھیار اور کس قسم کی اسٹرینتھ موجود ہے، اگرچہ وہ ارامکو والے اٹیک میں اوور پاور کر چکے ہیں۔ امریکی جو دفاعی نظام ہے جو سعودی عرب میں انسٹالڈ ہے، صحیح تھارڈ ہے، پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، ان کو اوور ویلم کر کے اٹیک سکسیسفلی کر چکے ہیں حوثیز جو ہیں۔ اب حسن نصر اللہ جو ہے وہ جمعے والے دن آج جو ہے وہ جمعے کے بعد بھی ان کے ظاہر ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس کی نظریں ہیں کہ کیا کہتے ہیں اعلان کیا ہوتا ہے۔ اب حسن نصر اللہ اعلان اگر نہیں کرتے، میرے لیے بہت حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ اگر وہ آج اعلان نہیں کرتے تو پھر غزہ کے حوالے سے اسرائیل جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور غزہ کو مسلمان بھول جائیں ممکنہ طور پہ۔ اگین یہ تو پھر فیصلے اس طریقے سے نہیں ہوتے نا، اور یہ ہوگا نہیں۔ اگر پوری دنیا کی یہ جو مغربی قوتیں ہیں یہ اپنی تمام تر ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ افغانستان میں جس طریقے سے پسپا ہو کے شکست خوردہ ہو کے گئی ہیں، تو یہ پھر فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں جی یہ بالکل صحیح۔ یہ تو پھر ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ سب کچھ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا کہ ہے۔ آپ جدید ترین ہیں، آپ طاقتور ترین ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت کا انبار ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا آپ کے پاس ول ٹو فائٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس ریزن ٹو فائٹ ہے؟ ایبسلیوٹلی آپ کے پاس کوئی ہدف موجود ہے؟ آپ کا جذبہ ہے یا آپ پیسوں کے لیے آگے کر رہے ہیں؟ امریکی سولجر جو ہے وہ یہاں پر آ کے کیوں مرے، کیوں جائے؟ تو یہ معاملہ ہے۔ اگر حسن نصر اللہ آج اعلان کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آلریڈی حسن نصر اللہ کی سپیچ سے پہلے اناؤنس ہونے کے بعد ایک تو پوری دنیا نے نظریں لگائی ہوئی ہیں جو ساؤتھ لبنان ہے جو کہ نارتھ اسرائیل کو ٹچ کرتا ہے، وہاں پر سائملٹینیسلی کوآرڈینیٹڈ 19 حملے جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں کہ ایک ساتھ 19 مقامات کے اوپر 19 ان کی جو پوسٹ ہیں وہاں پر بیک وقت حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کی اسٹرینتھ کیا دیکھیں، جو پھر ساتھ میں القسام بریگیڈ جو ہے وہ بھی موجود ہے ساؤتھ لبنان میں، انہوں نے بھی وہاں سے حملے کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہم نے 2 اسرائیلی فوجی یہاں پہ مار دیے، اور راکٹ اٹیک بھی ہوئے ہیں، 11 راکٹس جا کر لگے ہیں اسرائیلی شہروں میں۔ صحیح، راکٹ کی سٹرینتھ کتنی ہے اس میں جو روس نے کیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھوں گا کہ حزب اللہ کی کتنی سٹرینتھ ہے، ایران کی کتنی سٹرینتھ ہے، اور پھر اگر حزب اللہ جمپ ان کر جاتی ہے تو پھر وہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، وہ مزاحمتی گروپ جو اس خطے میں اسرائیل اور امریکہ کی اجارہ داری کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ لبنان میں موجود ہے، وہ سیریا میں، شام میں موجود ہے، وہ عراق میں موجود ہے، ایران اٹ سیلف اور یمن، یہ سارے کے سارے پھر اب اس میں ون وے اور دی ادر انوالو ہو جائیں گے۔ صحیح، ایران ایز اے کنٹری اگر ڈکلیئر نہیں بھی کرتا جنگ تو اس صورت میں بھی امریکہ اور یہ پورا مغرب ایران کو قرار دیتا ہے کہ ایران وہ ملک ہے جن کو بیک کرتا ہے، اور وچ از سب کو معلوم ہے اٹس این اوپن سیکرٹ کہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو تربیت دینا جو قدس فورس ہے، آئی سی آر جی جو ان کا اسلامک ریولوشنری گارڈز جو ہے ان کی 4-5 ونگز میں سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ ونگ ہے وہ قدس فورس ہے، صحیح، وہ ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، ان کو تربیت بھی دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج تیسری مرتبہ لینڈ کر رہے ہیں اسرائیل میں، وہ بھی اس سارے معاملے میں اسرائیل کو غالباً ایک بریف اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ایک بریف سیز فائر ہو جس میں وہ جن لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں جو ڈوئل نیشنلز وہاں پر موجود ہیں یا پھر جو قیدی 200 سے زائد موجود ہیں ان کے پاس جو جنگی قیدی موجود ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن سٹارٹ کرنے کی بات کی جا سکے۔ جہاں تک بات ہے حماس کی، اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو اب 2 اسٹیٹ سولوشن پر ہوگی، اور مقبوضہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، اور مقبوضہ بیت المقدس جو ہے وہ
آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا. اب اسرائیل اور امریکہ تو یہ کبھی بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ سب کو معلوم ہے. روس نے جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس ہے نا، وہاں پر اپنی جو سفارتی حمایت ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے پلڑے میں ڈال دی. روس نے جو اسرائیلی بمباری ہے اس کو اس کے لیے جو یہ جواز دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم حق کے دفاع ہے، ہم اپنے سیلف ڈیفense میں یہ سب کچھ کریں، انہوں نے اس کو جواز کو مسترد کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے، وہ قابض ہے. بالکل صحیح. اور جو ڈیفینیشن ہے نا، دیکھیں، اگریسر اور اگریسڈ کی، ظالم اور مظلوم کی، جارے کی اور مفتو کی، جس کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اس کے پاس انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے آرمڈ ریزسٹنس کا، مزاحمت کا حق موجود ہے. صحیح. وہ تو خود کو بچانے کی اور سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو روس جو ہے وہ حمایت میں کھڑا ہو گیا. اب ذرا میں اسٹرینتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور امریکی پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسٹس ایک ہیں آن دا موو، جو میڈیٹرینین سی کی سائڈ کے اوپر 7,500 سیلرز، ان کے نیوی سیلز، کمانڈوز جو ہیں امریکہ کے، وہ ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر بھیجے گئے ہیں اس پر موجود ہیں. اسی طریقے سے برطانیہ نے بھی اپنے ایسٹس موو کیے ہیں. اب ایران کے ارد گرد اور اسرائیل کے ارد گرد جو امریکی فوجیوں کی پریزنس ہے، ان کے علاوہ جو آن دا موو یا ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں، ان کے علاوہ 45,400 کیونکہ اب نیٹو ایلائی ہے، نیٹو کا حصہ ہے، ناٹ ایلائی، ترکی میں 1885 امریکی فوجی موجود ہیں. شام میں ان کی ایک بیس ہے، وہاں پر ان کے 900 فوجی موجود ہیں. اسرائیل کے حوالے سے نمبر انکلیئر ہے، ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہم 300 بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی بیس امریکہ کی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے عراق میں الین اور دیگر جو ایک دو مقامات ہیں، وہاں پر 2500 کے قریب اس امریکی جو سولجرز ہیں، جو ان کے فوجی ہیں، موجود ہیں. جارڈن میں، اردن میں 3000 امریکی فوجی موجود ہیں. بحرین میں 9000، قطر میں 8000، متحدہ عرب امارات میں 3500، سعودی عربیہ میں 2700، اور سب سے زیادہ جو امریکی فوجی ہیں وہ کویت میں موجود ہیں، 13500. حیران کن. اور اب اگر یہ لڑائی چھڑتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حزب اللہ ہے اس کی اسٹرینتھ، اس میں بہت ساری چیزیں انکلیئر بھی ہیں، اندازے بھی ہیں، لیکن حزب اللہ کو بلا شبہ پوری دنیا میں، جس کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں یا غیر ریاستی، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ریگولر آرمی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، جو اپنی ہوتی ہے ریاست کی، جو جس کے اوپر پھر بہت ساری بائنڈنگز اور وہ بھی موجود ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر یہ دنیا کا سب سے طاقتور آرمڈ گروہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. اس کے بارے میں صرف آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں کہ یہ ویکیپیڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک لبنانی شیعہ اسلامسٹ پولیٹیکل پارٹی اور ملیٹنٹ گروپ ہے، عسکری گروہ ہے، اور اس کے پاس ایکسیپشنلی اسٹرانگ ملٹری ونگ ہے. یعنی ایسا ملٹری ونگ کسی بھی گروپ کے پاس پوری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اور وہ لیبنیز آرمی جو ان کی ریگولر آرمی ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے، ریگولر آرمی سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی جو آرمڈ اسٹرینتھ ہے وہ کسی بھی ایک میڈیم سائزڈ آرمی جس کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ ہے. صحیح. 145 ہیں پوری دنیا میں گلوبل فائر پاورز، جن کے بارے میں جو گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے وہ ان کی رینکنگ کرتا ہے کہ ان میں کون کتنا طاقتور ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ جو ریگولر آرمیز 145 ہیں جن کے بارے میں کیلکولیشن کی جاتی ہے، رینکنگ کی جاتی ہے، اس میں تقریباً 76-77 ممالک کی آرمی سے زیادہ اسٹرانگ ہے حزب اللہ جو ہے. صحیح. پھر یہ آگے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ فورس، ایک گروپ جو مینٹین کرتا ہے ایک روبسٹ قسم کی کنونشنل اور ان کنونشنل، یعنی کہ روایتی اور غیر روایتی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان میں، گوریلا وارفیئر کے لیے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور اینڈ از جنرلی کنسیڈرڈ دا موسٹ پاورفل نان اسٹیٹ ایکٹر ان دا ورلڈ. اور ایسٹیمیٹس یہ ہیں 2021 کے کہ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، ان کی آرگنائزیشن کے پاس 1 لاکھ سے زائد ہائیلی اسکلڈ اینڈ ہائیلی ٹرینڈ فائٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کی جو اسٹرینتھ ہے
جس کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو راکٹس ہیں وہ بھی اگین ایسٹیمیٹس ہیں کہ منیمم جو ہے وہ 40,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ ان کے پاس موجود ہیں. اب ریسنٹلی رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بشار الاسد سے، شام سے، اسد رجیم سے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مانگا ہے، اینڈ دیٹ از رشین میڈ. رشیا اور سیریا ایلائز ہیں. انہوں نے وہاں سے مانگا ہے کہ آپ ہمیں ایئر ڈیفنس، میزائل ڈیفنس سسٹم دیں، کیونکہ حزب اللہ کو صرف ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہاں پر جو آڈز ہیں پاپولیشن کے وہ مختلف ہیں شام، عراق اور ایران کے نسبت. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حملہ ہوتا ہے تو جواب میں اسرائیل، جہاں تک ایریل پاور کی اور ایئر پاور کا تعلق ہے اس میں اسرائیل بہت آگے ہے. صحیح. حزب اللہ کے پاس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز موجود ہیں، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، ان کے پاس اینٹی شپ ویپنز موجود ہیں، میزائلز موجود ہیں، لیکن ان کے پاس جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہے. ان کے پاس ایک بڑی ایئر فورس یا فضائیہ ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو حملہ فضا سے کیا جائے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر وہاں پہ کوئی ایسا سولوشن ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے جتنے محاذ کھلتے جائیں گے. گولان ہائٹس کی سائڈ سے سیریا سے یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے گا، پھر عراق کے گروہ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، اور ایران کی بیک اینڈ کے اوپر ان کے لیے اسٹرینتھ موجود رہے گی. اب حزب اللہ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ جا کر بہت سارے لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ اس میں گئے تو بہت طویل ہو جائے گا. ایران جو ہے اگر پریکٹیکلی ایران آلسو کمز انٹو وار، جو گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے اس کے مطابق ایران جو ہے وہ ملٹری پاور میں، طاقت میں، مائٹ میں اسرائیل سے زیادہ ہے. رینکنگ میں 17ویں نمبر پہ ہے پوری دنیا میں ایران، اور 18ویں نمبر پہ فوراً بعد اسرائیل. 18ویں نمبر پہ ہے اسرائیل. اور اس سارے معاملے میں دیکھیں اگر آج نہیں سٹیپ لیا جاتا تو پھر ایک بہت بڑی مشکل جو ہے اس کا سامنا ہوگا. 7 اکتوبر سے اب تک اگر وہ لڑ رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ گراؤنڈ لوز نہیں کیا اور للکار رہے ہیں کہ تم اندر آؤ اور ہم اس کو غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کے لیے جہنم بنا دیں گے اور قبرستان بنا دیں گے، لاشیں گرا دیں گے. وہ یہ سارے دعوے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، بٹ گیون دا فیکٹ کہ ایک علاقہ جس کا محاصرہ ہے ان کے پاس ایک لمیٹڈ ویپن موجود ہوگا، لمیٹڈ نمبر آف فائٹرز موجود ہے، سپلائی لائنز نہیں ہیں ان کے ہاں. پینے کے پانی سے لے کے استعمال ہونے والے پیٹرول سے لے کے سب کچھ جو ہے وہ زمینی راستے سے آتا ہے، وہ تمام کے تمام بند ہے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو تمام نظریں لگی ہوئی ہیں بیروت میں، دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان آتا ہے حسن نصر اللہ صاحب کی طرف. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی.